सुबह की रोशनी में सुल्तान अय्यूबी के इन सवारों का दस्ता जो इनके ताक़ुब में गया था, घोड़ों के खुरे देखकर रवाना हो गया। ये बहुत से घोड़ों के निशान थे जो छुप ही नहीं सकते थे। सुबह से पहले स्लेबियों की पार्टी लड़कियों को साथ लेकर चल पड़ी। उनकी रफ्तार खासी तेज थी। उनके ताक़ुब में जाने वालों का सफर रुक गया क्योंकि रात के वक्त वो जमीन को नहीं देख सकते थे, मगर स्लेबियों ने सफर जारी रखा। वो आधी रात के वक्त पड़ाव करना चाहते थे, वो बहुत जल्दी मिले। सुबह के धुंध में स्लेबी जो आधी रात के वक्त रुके थे चल पड़े। उनके ताक़ुब में जाने वालों की पार्टी सुबह की रोशनी में रवाना हुई। मेघना मारियोस ने अक्लमंदी की थी। वो ऊँटों पर गया था। ऊँट भूख और प्यास की परवाह नहीं करते, रुके बगैर घोड़े की निस्बत बहुत ज्यादा सफर कर लेता है। इससे मेघना मारियोस का सफर तेजी से तय हो रहा था। सूरज गुरूब होने में अभी बहुत देर थी जब इन्हें लाशें नजर आई। अली बिन सफियान के नायब ने बालियान की लाश पहचान ली। उसका चेहरा सलामत था। उसके करीब इसके 6 दोस्तों की लाशें पड़ी थी। गिद्धों और दरिंदों ने ज्यादातर गोश्त खा लिया था। सवार हैरान थे, क्या मामला है? खून बताता था कि इन्हें मरे हुए ज्यादा दिन नहीं गुजरे। अगर ये बगावत की रात मर गए होते तो खून का निशान ना होता और उनकी सिर्फ हड्डियां रह जाती। ये एक मुहिमा था जिसे कोई ना समझ सका। स्लेबी इसी रास्ते से गुजर रहे थे और पेरिया रूम की तरफ चले जा रहे थे। टीलों का इलाका दूर दूर तक फैला हुआ था। वहां से ताक़ुब करने वाले निकले तो रुक गए क्योंकि आगे रेतीला मैदान आ गया था। सुबह के वक्त चले तो किसी ने कहा समंदर की हवा आने लगी है। समंदर दूर नहीं, मगर स्लेबी अभी तक नजर ना आए थे। रास्ते में एक जगह खाने के बचे कुचे टुकड़ों से पता चला कि रात यहाँ कुछ लोग रुके थे। घोड़े भी यहाँ बंधे गए थे। फिर ये घोड़े वहां से चले। जमीन को देखकर ताक़ुब करने वालों ने घोड़ों को एड़ियां लगा दी। सूरज अपना सफर तय करता गया और आगे निकल गया। साहिल की चट्टानें घोड़ों की रफ्तार से करीब आ रही थी। ताक़ुब करने वाले को एक चट्टान पर 2 आदमी नजर आए। वो इसी तरफ देख रहे थे। वो तेजी से समंदर की तरफ उतर गए। घोड़े और तेज हो गए। चट्टानों के करीब गए तो इन्हें घोड़े रोकने पड़े क्योंकि कई जगह से चट्टानों के पीछे जाया जा सकता था। एक आदमी को चट्टान पर चढ़कर आगे देखने को भेजा गया। वो आदमी घोड़े से उतरकर दौड़ता गया और एक चट्टान पर चढ़ने लगा। ऊपर जाकर इसने लेट कर दूसरी तरफ देखा और पीछे हट आया। वहीं से इसने सवारों को इशारा किया कि पैदल आए। सवार घोड़ों से उतरे और दौड़ते हुए चट्टान तक गए। सबसे पहले अली बिन सफियान का नायब ऊपर गया। इसने आगे देखा और दौड़ कर नीचे उतरा। इसने अपने दस्ते को बिखेर दिया और इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर जाने को कहा। दूसरी तरफ से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें आ रही थी, इसलिए भी वहां मौजूद थे। ये वो जगह थी जहां समंदर चट्टानों को काट कर अंदर आ जाता था। इस पार्टी ने अपनी कश्ती वहीं बांधी थी। वो घोड़ों से उतरकर कश्ती में सवार हो रहे थे। कश्ती बहुत बड़ी थी। लड़कियां कश्ती में सवार हो चुकी थी। घोड़े छोड़ दिए गए। अचानक उन पर तीर बरसने लगे। तमाम को हलाक नहीं करना था, इन्हें जिंदा पकड़ना था। बहुत से कश्ती में कूद गए और कश्ती के चाकू मारने लगे। पीछे जो रह गए वो तीरों का निशान बन गए। कश्ती में जाने वालों को ललकारा गया मगर वो ना रुके। वहां समंदर घेरा था। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। उधर से इशारों पर तीर अंदाजों ने कश्तियों पर तीर बरसा दिए। चौपाओं की हरकत बंद हो गई। तीरों की दूसरी बाढ़ गई, फिर तीसरी और चौथी बाढ़। लाशों में पेवस्त हो गई। उनमें अभी कोई भी जिंदा ना था। कश्ती वहीं डोलने लगी। समंदर की मौजें साहिल की तरफ आती और चट्टानों से टकरा कर वापस चली जाती। जरा सी देर में कश्ती साहिल पर वापस आ गई। सवारों ने नीचे जाकर कश्ती पकड़ ली। वहां सिर्फ लाशें थी। लड़कियां भी मर चुकी थी। बास को 2 तीर लगे थे। कश्ती को बांध दिया गया और सवारों का दस्ता मुहाफिजों की तरफ रवाना हो गया। कैंप दूर नहीं था। मेघना मारियोस कायरा के एक सराय में कयाम पजीर था। उस सराय का एक हिस्सा आम और कमतर मुसाफिरों के लिए था और दूसरा हिस्सा उमरा और ऊंची हैसियत के मुसाफिरों के लिए। इस हिस्से में दौलतमंद ताजिर भी क़याम करते थे। उनके लिए शराब और नाचने गाने वालियों का भी मुहैया की जाती थी। मेघना मारियोस इस खास हिस्से में ठहरा। मोबी को इसने अपनी बीवी बताया और अपने साथी को मोतमंद मुलाजिम। मोबी की खूबसूरती और जवानी ने सराय वालों को मेघना मारियोस का रोब तारी कर दिया। मेघना मारियोस को गैर मामूली दिलेरी थी या गैर मामूली हिम्मत कि वो इस मुल्क की जुबान तक नहीं जानता था, फिर भी इतने खतरनाक मिशन पे आ गया था। उसे इस किस्म के कत्ल की और इतने बड़े रुतबे के इंसान तक रसाई हासिल करने की कोई ट्रेनिंग ना दी गई थी। वो ज़हनी लिहाज से इंतशार और खलफशार का मरीज था। फिर भी वो सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करने आया जिसके इर्द गिर्द मुहाफिजों का पूरा दस्ता मौजूद रहता था। इसके दस्ते के कमांडर ने इसे कहा कि तुम पागल हो, तुमने जितनी बातें की हैं इनमें मुझे जरा भी अकल की बू नहीं आई। बज़ाहिर मेघना मारियोस पागल ही था। ये तारीखी हकीकत है कि बड़े आदमियों को कत्ल करने वाले अमूमन पागल होते हैं। अगर पागल नहीं तो इनके ज़हनी तवाज़ुन
میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اٹلی کے سزا یافتہ آدمی کی تھی۔ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ بند کمرے میں میگنم ماریوس، موبی اور ان کے ساتھی نے کیا باتیں کی اور کیا منصوبہ بنایا۔ البتہ ایسا ثبوت پرانی تحریروں میں ملتا ہے۔ 3-4 روز سرائے میں قیام کے بعد ماریوس باہر نکلا تو اس کی داڑھی دھلائی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سوڈانیوں کی طرح گہرا بادامی تھا، جو مصنوعی ہو سکتا تھا لیکن مصنوعی لگتا نہیں تھا۔ اس نے معمولی قسم کا چگا اور سر پر معمولی قسم کا رومال اور امامہ باندھ رکھا تھا۔ موبی سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما لبادے میں تھی اور اس کے چہرے پر باریک نقاب اس طرح پڑا تھا کہ ہونٹ اور پٹوری ڈھکی ہوئی تھی۔ پیشانی تک چہرہ ننگا تھا۔ پیشانی پر اس کے بھورے ریشمی بال پڑے ہوئے تھے۔ میگنم ماریوس اور موبی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جب گھوڑے چلے تو ان کا ساتھی نوکروں کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کے ساتھ بیٹھا سوڈانیوں کے متعلق احکامات دے رہا تھا۔ وہ یہ کام بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج، مصر کی نئی فوج اور وفادار سوڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج بنائے گئی اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کرے گا۔ بیریہ روم کی شکست کے بعد جبکہ سلطان زنگی نے فرنگیوں کو بھی شکست دے دی، ایک لمبے عرصے تک صلیبیوں کے لیے سنبھلنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے یروشلم چھین لینے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کر دینا چاہتا تھا تاکہ کھیتی باڑی میں الجھ جائیں اور ان کی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ مصر کی انتظامیہ اور فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام کو سوڈانیوں کی شکست کا افسوس تھا کیونکہ وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا لیکن سلطان ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے مخالفین سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ان کے ساتھ نرمی سے اور خلوص سے پیش آتا رہا۔ اگر کسی ساتھی کو ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے، لیکن در پردہ رہ کر مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا تھا۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدگی سے دی جا رہی تھی۔ اب اس محکمے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ محافظوں اور شتربانوں کے قتل کی اطلاع بھی قائر آ چکی تھی۔ اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ جس میں لڑکیاں بھی تھیں، محافظوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کروا لیا تھا۔ وہ ان 2 واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی اور پناہ حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہ پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کو اس وقت ختم کر دیا گیا جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے وہ دستے سارے علاقے میں گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے اور انٹیلیجنس کے نظام اور زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی قدرے پریشان بھی تھا۔ وہ کیا عزم لے کر مصر میں آیا اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے اس نے کیا کیا منصوبے بنائے تھے، مگر اس کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا کہ اس کے منصوبے لرزنے لگے تھے۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ مسلمانوں کی تلوار مسلمان کی گردن پر لٹک رہی تھی۔ ایمان کا نیلام ہونے لگا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی خلافت بھی سازشوں کے جال میں الجھ کر سازشوں کا حصہ اور اعلی کار بن گئی تھی۔ زر اور زن نے عرب کی زمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی اس سے بھی باخبر نہیں تھا کہ اسے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں، لیکن اس پر وہ کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ کہا کرتا تھا میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات باری کو جب زمین پر میرا وجود بیکار لگے گا تو مجھے اٹھا لے گا۔ یہ تو اس کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلیجنس کے آدمی موجود رہتے تھے۔ علی بن سفیان نے اس معاملے میں بہت چوکس تھا، یہ تو اس کی ڈیوٹی تھی۔ دوسرا یہ کہ سلطان ایوبی کو اگر پیغمبر نہیں تو اپنا پیر و مرشد ضرور سمجھتا تھا۔ اس روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایت دے رہا تھا جب 2 گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حد پر رکے۔ انہیں محافظوں نے روک لیا۔ سوار ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں ان کے ساتھی نے تھام لی۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنم ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ ماریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے سلام کیا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ
یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے کہا یہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی بہت مصروف ہے، فارغ ہو جائیں تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر طے ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے، متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایت رفع کر دیا کرتا ہے۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ میں انہی سے کہوں گی، مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گی۔ علی بن سفیان نے کہا میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان نے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمال علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا، میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ لایا، اس سے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کمانڈر سے کہا یہ گونگا اور بہرا ہے، کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کمانڈر کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں، میں نے ان سے کہا میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا ہے یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج جس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی، میرے باپ نے شادی کرنی چاہیے تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حرم کی چھوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا، ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں۔ سنا تھا کہ سلطان سوڈانی کو زمین اور مکان دے رہا ہے، آپ بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا ہاں۔ موبی نے کہا پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے، اسے آپ کی عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے۔ ماریوس اسی طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی ہو۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دیں، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا، اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان محترم، موبی نے جواب دیا، یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے، مگر میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا اور مکان بھی بنوا دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو؟ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ موبی نے کہا آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا۔ لوگ مجھے حرم کی چھوڑی ہوئی ہڈی، فحشہ اور بدکار کہتے ہیں، لیکن مجھے ایک خاوند کی ضرورت ہے جو میری عزت کی رکھوالی کرے۔ اس نے جھجک کر کہا میں ایسی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی عزت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر میرے ساتھ شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ آپ میری عمر، میری شکل و صورت اور میرا جسم دیکھیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر ماریوس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے طے شدہ تھا۔ ماریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کا ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھائے، جیسے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کو قبول کر لو، میرا کوئی حرم نہیں لڑکی۔ سلطان ایوبی نے کہا میں ملک سے حرم، کعبہ خانے اور شراب ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں کی پیٹھ پر چلا گیا اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی، ماریوس نے چوک کر پیچھے دیکھا اور فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمر بند سے 1 فٹ لمبا خنجر نکال کر اس نے ماریوس کی گردن پر رکھ دیا اور موبی سے کہا یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک۔ اس نے ذرا سی پش و پش کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔